ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस समय हमारे दिल्ली स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं। वो घंटे पर सोशल मीडिया पर हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब दे के आए हैं। तो वैसे साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के शुक्रिया बुलाने। सबसे पहले मैं सवाल करूंगा श्रोताओं के सवाल से पहले कि आप अपने हैदराबाद के कंफर्ट जोन से निकलकर पहली बार उत्तर प्रदेश या हैदराबाद से बाहर चुनाव आपने लड़ा और वहां आपको महाराष्ट्र में कामयाबी भी मिली, तो इसके बाद क्या आप कहाँ जाएंगे? अब हमने पहली मरतबा हैदराबाद से बाहर इलेक्शन, ऐसा बात गलत है। हमने 2009 में भी महाराष्ट्र के एक दो असेंबली बॉडीज के नहीं असेंबली इलेक्शन में 2009 के असेंबली इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया था। उस वक्त भी हमको अच्छे खासे वोट मिले थे। उसके बाद से हम लोग बराबर काम कर रहे थे, म्युनिसिपल इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब मुस्तकबिल में हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हम तवज्जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली और बंगाल में भी हमारी तंजीम को मजबूत कर रहे हैं। ये हमारी कोशिश होगी। ये उत्तर प्रदेश, बंगाल और दिल्ली, ये इन राज्यों का चुनाव क्यों, किस तरह से, क्या? इसलिए कि हम यहाँ पर काफी अरसे से हमारे पार्टी की ब्रांचेस बनी हुई हैं। यहाँ पर हमारे पार्टी के प्रोग्राम्स भी छोटे लेवल पर हो चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पार्लियामानी जमहूरियत को और मजबूत किया जाए, और साथ ही साथ हमारा सियासत में हिस्सा लेने का मकसद एक ही है कि जो कमज़ोर तबक़ात हैं, जिसमें मुस्लिम अक़लियत भी शामिल है, उनको उनका जायज़ सियासी मुकाम मिले। और जब सियासी नुमाइंदगी में इजाफा होगा तो यकीनन उसका राज ताल्लुक़ उस तबक़े की या उस अक़लियतों के तरक्की से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हम समझते हैं कि जहाँ पर नुमाइंदगी नहीं होती है, इसी बिना पर समाजी, इक़्तिसादी हो या तालीमी हो, ये पसमानदगी का सबसे बड़ा सबब बनता है। कांग्रेस के कुछ नेता आपकी पार्टी के बारे में ये कहते आ रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव में भी उन्होंने कहा और आगे भी बाद में भी उन्होंने कहा कि आप की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई समझौता सा हो गया है। तो क्या समझौता? आपने अच्छा सवाल किया कि मैं इन अक्लमंद लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि 288 असेंबली की सीट से महाराष्ट्र में, और हमने इस इलेक्शन में सिर्फ 24 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, तो क्या 24 सीट्स पर इलेक्शन लड़ने से क्या महाराष्ट्र के इलेक्शन का नतीजा मुख्तलिफ हो गया? और 24 सीट में हमने 5 गैर मुस्लिम को टिकट दिया। पूरे महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में 1 करोड़ मुसलमानों के नाम है। मान लीजिए कि इन 24 हमारे कैंडिडेट्स ने जो कुल मिलाकर 5,24,000 वोट लिए, पूरे के पूरे मुस्लिम वोट लिए। 60% की जो पोलिंग हुई महाराष्ट्र में, तो 60 लाख वोट मुसलमान अपने वोटों का इस्तेमाल किए, तो 55 लाख वोट फिर कहां पर गए? अगर मैं 5,24,000 वोट लिया हूं, तो फिर 55 लाख वोट जाहिर है इसका बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस और एनसीपी को गया। हो सकता है किसी और पार्टी को भी आधा उम्मीदवार गया होगा। तो मेरा सब 2 चीजें यहाँ पर जो आवाम को समझना चाहिए, तो इल्जाम बेबुनियाद है। 24 सीट में हमने इंतखाबात हिस्सा लिया, 266 सीट्स खाली थे, वहां पर इनका क्या परफॉर्मेंस रहा। और फिर 5,24,000 वोट मैंने हासिल किए, मान लीजिए पूरे मुसलमान वोट हासिल किए, जो गलत भी है, तो 55 लाख वोट फिर आपने हासिल किया। तो आप इतने गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो गए, कांग्रेस और एनसीपी, कि उन लोगों का शुक्रिया तक अदा नहीं कर सकते। तीसरी और बुनियादी बात यह है कि महाराष्ट्र के पार्लियामानी इंतखाबात में हमने तो कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। उस वक्त तो मेरी बड़ी तारीफ की गई कि बड़ा स्टेट्समैन लाइक आपने रवैया अख्तियार किया। 48 पार्लियामेंट की सीट्स में से 42 बीजेपी शिवसेना ने कामयाबी हासिल की, तो क्या इसकी जिम्मेदारी मुझ पर आएगी? पूरे 2014 के लोकसभा इलेक्शन में मैंने सिर्फ 2 लोकसभा की सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लिया, इलेक्शन लड़ा हमने, हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो कैसे बीजेपी 280 ला ली और कैसे एनडीए 300 के ऊपर चले गई? तो ये बयान इसलिए दे रहे हैं कि इनका जो नकली और खोखला सेकुलरिज्म है वो आवाम के सामने खुलकर आ गया। अब जब मुस्लिम अक़लियत दलितों के साथ मिलकर ये तय कर चुके कि हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे, तो ये इल्जाम
ہم پر لگا رہے ہیں. ہم ان سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ بھئی مہاراشٹرا میں آپ کا ووٹ کہاں پر گیا؟ چاہے وہ مراٹھا ووٹ ہو, او بی سی ووٹ ہو, آدیواسی ووٹ ہو, یہ کہاں پر گیا؟ جب وہ ووٹ, وہ طبقے کے لوگ آپ کو ووٹ نہیں ڈالتے اور چھوڑ کے چلے جاتے, تو آپ یہ نہیں کہتے کہ نیو سیکولرزم کی ناکامی نہیں ہے. جب مسلم اقلیت اور دلت ملتے ہیں تو ان کو فوراً الزام لگاتے ہیں کہ ہم پر الزام لگائے کہ دیکھو یہ سیکولرزم کو کمزور کر رہے ہیں. بدبختی یہ ہو چکی ہے اس ملک میں کہ اگر مجھے نیشنلزم کا سرٹیفکیٹ لینا ہے تو بی جے پی مجھے دے گی تو میں نیشنلسٹ, اور اگر سیکولر سرٹیفکیٹ مجھے لینا ہے تو کانگریس اور دوسری پارٹیاں دیں گی. تو مجھے ان کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جانتا ہے, عوام جانتی ہے ہماری کوشش کیا ہے. پورے ملک میں آج بی جے پی کی حکومت آ گئی, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کل جھارکھنڈ میں اگر بی جے پی گورنمنٹ بنائے گی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. مدھیہ پردیش, راجستھان, چھتیس گڑھ, دلی, کہیں پر بھی, مہاراشٹر میں, کرناٹک میں, کہاں پر بھی ایک بھی مسلمان ایم پی کامیاب نہیں ہوا. اس کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی نمائندگی, سیاسی ریپرزنٹیشن, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن آپ کا ہوگا تو اس کا تعلق ڈیولپمنٹ سے ہوگا. اور یہ لوگ صرف ووٹ لیتے ہیں اور کام نہیں کرتے. کانگریس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے, اور ملائم سنگھ یادو اور باقی جو پارٹیاں ہیں, کئی جو سیکولر پارٹیاں جو سو کالڈ ہیں, ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی اب تک ان کے ہاتھ میں قیادت رہی ہے, نیترتو رہا ہے, جو آپ اب ان سے چھیننا چاہتے ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں ہر جگہ پر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں بننا چاہ رہا ہوں, اور نہ میری کوئی ذاتی خواہش ہے. میں صرف ان کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں, اور اگر میں وہ کر گیا اپنی زندگی میں تو سمجھو گا کہ بہت بڑا کام میں کر گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتر پردیش کی ابھی بات کیے, سماجوادی پارٹی ایسی ریاست میں اقتدار پر ہے جہاں پر 18% مسلمانوں کی آبادی ہے, اور اس پارٹی کے 5 ایم پیز منتخب ہوتے ہیں, 5 کے 5 ایک ہی خاندان کے, 5 کے 5 ایک ہی ذات برادری کے. تو 18% مسلمانوں نے تو ان کو برابر ووٹ دیا, ان سیکولر پارٹیز کو, مگر نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی کامیاب نہیں ہو اتر پردیش میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سیکولر پارٹیز نے, کیا سماجوادی پارٹی بی جے پی سے الائنس کر چکی تھی کہ نہیں کوئی بھی مسلمان سماجوادی پارٹی سے یا اتر پردیش سے کامیاب نہیں ہوگا, پورے 71 سیٹس پر بی جے پی کامیاب ہوگی. یہی تو ان کا سافٹ ہندوتوا ہے, یہ دھوکہ دیتی ہے. اتر پردیش میں سماجوادی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 16% ریزرویشن دیں گے, اب تک پورا نہیں کر سکے. وعدہ کیا گیا تھا کہ جو بے قصور نوجوان جیل میں ہیں ان کو چھوڑا جائے گا, وہ وعدہ پورا نہیں کر سکے. ترقیاتی کام کروائے جائیں گے, کچھ نہیں ہوا. مظفر نگر کے اتنے بڑے فسادات ہوئے, 2 بہادر مسلم خواتین سپریم کورٹ جا کر کہتے ہیں کہ ہماری عصمت ریزی, ریپ ہوا. سپریم کورٹ نے کہا کہ کیس بک کرو. 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, اب تک ایک چارج شیٹ نہیں ڈالی گئی. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ملائم سنگھ یادو صاحب اپنی 75ویں سالگرہ کو 75 فیٹ کا کیک کاٹ کر منا سکتے ہیں, مگر یاد رکھیے وہ کیک ہم کو نہیں چاہیے, نہ اس کے بچا ہوا ٹیبل سے. ہم کو ہماری ترقی چاہیے, ہم کو ہماری سیاسی نمائندگی چاہیے. اور اب اتر پردیش کی عوام طے کر چکی ہے کہ اب کے بار ان کو سبق سکھائیں گے. تو اب ہمارے شروتا بھی انتظار کر رہے ہوں گے سوالوں کے ساتھ. تو مکیش, کچھ سوال آئے ہیں, کچھ 1-2 سوال کریں گے؟ جی بالکل صاحب, کافی تیزی سے سوال آ رہے ہیں, اور پہلا سوال میں فیس بک پر سنیل کمار ہیں ان کا آیا ہے, اور سنیل کمار پوچھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسد الدین اویسی صاحب کو سنا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ سامپردائکتا سے جڑی بات انہوں نے سنی ہے, تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اویسی صاحب سامپردائکتا پہ وشواس کرتے ہیں یا وکاس پر؟ سامپردائکتا پہ وشواس کرتے ہیں یا وکاس پر, ڈیولپمنٹ نہیں, کامنلزم پہ وشواس کرتے ہیں یا ڈیولپمنٹ؟ دیکھیے, اب اگر میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں صرف 4% مسلمان ایم پیز ہیں, تو اب آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ اس کو آپ بولیں گے یہ کمیونلزم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری جمہوریت جو ہے پارٹیسپیٹو فارم آف ڈیموکریسی ہے, جو ہمارے فور فادرز نے سوچا تھا, ریپرزنٹیٹو ڈیموکریسی ہے, مگر ان پریکٹس کیا ہو رہا ہے؟ 4% نمائندگی مسلمانوں کی. دوسری بات یہ ہے, ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اپیزمنٹ بی جے پی والے,
मगर दूसरी तरफ जब हम ये कहते हैं कि भाई आप हमको रिजर्वेशन दो, तो बोलेंगे नहीं, ये रिलीजन पे अलाउड नहीं है। जब हम कहते हैं ठीक है, जब रिलीजन पे अलाउड नहीं है, तो फिर 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जो कहता है कि खाली हिंदू और सिख और बौद्ध मजहब वाले दलित करार देते हैं, तो हम बोले ये मजहब के ऊपर नहीं है, तो बोले नहीं, इसका ताल्लुक आपसे नहीं है। जब हम ये मुतालबा करते हैं कि हमको फंड्स दो डेवलपमेंट के लिए, आप उसकी बात नहीं करते। तो ये चीजें हैं जिसको आवाम को समझने की जरूरत है। और कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे मैं हूं कोई भी हो, आज के इस दौर में वो डेवलपमेंट की बात अगर नहीं करेगा और काम नहीं करेगा तो जीतेगा नहीं। लोग जो हमारे भाई ने इस तरह का सवाल किया, मैं उनको दावत देता हूं कि कभी आइए हैदराबाद, आकर देखिए हमारा काम देखिए। अगर हम जीत कर आ रहे हैं तो जाहिर हम जमीन पर थोड़ा बहुत तो काम कर रहे होंगे, हम किसी का हाथ पकड़ रहे होंगे, किसी को हिम्मत दिला रहे होंगे, किसी का हौसला बढ़ा रहे होंगे। तो इसीलिए तो अवाम हम पर एतमाद करती है और हम काम करते हैं। और हमारा दफ्तर हैदराबाद में हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है, कोई भी आ सकता है, हमसे काम लेता है। तो यकीनन हम काम करते हैं और काम की बुनियाद पर अवाम का एतमाद हमको मिलता है। मेरे ख्याल से जिन साहब ने सवाल किया है, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के सवाल उठाते हैं आपकी पार्टी के बारे में, आपके बारे में, वो शायद इसलिए कि सिर्फ मुस्लिम चेहरे नजर आते हैं आपकी पार्टी में, और इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो नाम ही ऐसा लगता है कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी, जबकि आपने गैर मुस्लिमों को भी शायद मौका दिया है। तो उसकी तशरीह कीजिए। मेरे ख्याल देखिए, महाराष्ट्र में जो हमने जो इंतखाबात में हिस्सा लिया, जिस पर हम बड़ा चरागपा हो चुके हैं, कांग्रेस और दूसरे पार्टीज, 24 कैंडिडेट हमने खड़ा किए, 5 नॉन मुस्लिम थे और एक दलित दूसरी पार्टी के कैंडिडेट थे, गंगाधर गड़े साहब, औरंगाबाद से हमने उनकी तायीद की। हैदराबाद में सबसे ज्यादा ओबीसी कॉर्पोरेटर्स मेरी पार्टी में है, दलित कॉर्पोरेटर्स मेरे साथ हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आवाम को हम इंशाल्लाह, जाहिर है ये जो पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज हमको और ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मगर इसका जो इल्जाम लगाया जाता है ये बिल्कुल गलत है। हम तमाम कमजोर तबकात को साथ लेकर काम करना चाहते हैं। तो नाम बदले, आप अपनी पार्टी का नाम बदले। नाम देखिए, नाम तो बहुत लोग नाम रख लिए, महात्मा गांधी का नाम रखकर लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को, पंडित नेहरू का नाम लेकर लोगों को धोखा दिए हैं। लोगों ने बड़े बड़े लोगों का नाम तो रख लिया मगर काम उनके अजीब व गरीब थे। मगर मैं ये कहता हूं कि भाई आज अवाम को काम की जरूरत है। आज अवाम ये चाहती है कि भाई जो बोल रहे हैं क्या वो उस पर अमलावरी कर सकते नहीं कर सकते हैं। और हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत में हमको मौका मिलता है और हम उसलिए काम करते हैं। और जब इतनी बड़ी अक़लियत है, 14% की आबादी, अगर उन लोगों को अगर हम जमहूरियत में एतमाद दिला रहे हैं, इसमें क्या गलती कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत और हिंदू कौम के बाद जो 65% की आज आबादी है नौजवानों की हमारे मुल्क में, हिंदू भाइयों के बाद मुसलमानों की यूथ है। अगर उनको हम लोग उनके एनर्जीज को जमहूरियत में उनको एतमाद दिला रहे हैं, उनको डाइवर्ट कर रहे हैं, तो ये तो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, सबको तायीद करनी चाहिए। मुकेश, अगला सवाल। जी, मोहम्मद शोएब खान और नागपुर से राहुल शेंडे हैं, उनका सवाल है। और आपने जिस चीज से शुरू किया था जुबैर साहब, कुछ वैसे ही सवाल आ रहे हैं कि महाराष्ट्र से बाहर क्या दिल्ली में इस बार MIM जो है वो लड़ेगी, क्या बिहार में आएगी? लोग अपने अपने राज्यों को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि क्या उनके राज्यों में अब ओवैसी साहब अपनी पार्टी लेकर पहुंच रहे हैं। खास तौर पे चूंकि दिल्ली के चुनाव आते दिख रहे हैं, इसलिए दिल्ली के बारे में काफी सवाल है। नहीं, दिल्ली के बारे में हमने कोई फैसला नहीं लिया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, और हमारी पार्टी की मीटिंग होगी, उसके बाद हम फैसला करके बता सकते हैं इस बारे में। बाकी जगहों पे अब यकीनन जैसा मैंने आपसे कहा, उत्तर प्रदेश तो हम पूरी मेहनत जस्तजू के साथ, इखलास के साथ वहां पर काम हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुकेश जी, एक राहुल शेंडे जो है वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित करते वक्त उनके 2 विधायक सभा में मौजूद होकर भी ध्वनिमत का विरोध क्यों नहीं कर पाए? क्या भाजपा से कोई समझौता हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरह? ये अच्छा सवाल किया हमारे भाई ने। मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस के जो लोग हैं बेचारे बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। मैं बताना ये चाहूंगा कि महाराष्ट्र के असेंबली में हमारे 2 MLAs हैं। वहां पर अगर वोटिंग, एक्चुअल वोटिंग होती
تو یقیناً ہماری پارٹی کے لوگ بی جے پی کی حکومت کے خلاف ووٹ دیتے. جب وائس ووٹ کا مطالبہ کیا گیا تو وائس ووٹ میں ہمارے لوگوں نے کہا کہ نو، مگر اسپیکر نے کہا کہ زیادہ یس ووٹ ہے اور اس کی تائید کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہم سے سوال کیا، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک RTI اپلیکیشن ڈال دیجئے مہاراشٹر اسمبلی میں، اور ڈال کر یہ پوچھئے کہ کیا MIM کے دونوں MLAs ہاؤس میں اس وقت موجود تھے، نہیں تھے. آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا، میری بات کا یا پھر کسی فرسٹریٹڈ یا لوگوں کا لیڈر کا آپ یقین مت کریے. تو یہ سراسر جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، اس سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم BJP کے خلاف تھے اور انشاءاللہ رہیں گے اور ان کی مخالفت کرتے رہیں گے. اور مہاراشٹر کے اسمبلی ہمارے دونوں MLAs تھے، مگر چونکہ یہ لوگ، افسوس اس بات کا ہے کہ کانگریس 15 سال اقتدار میں رہنے کے باوجود بھی یہ نہیں بتا سکی کہ آخر 1% مسلم لڑکیاں گریجویشن کیوں کر رہی ہیں، 2% مسلم لڑکے گریجویشن نہیں کر پاتے. آخر کیا وجہ ہے کہ 85%، 85% کے قریب مہاراشٹر کے مسلمان BPL ہیں. کیا وجہ ہے کہ جیلوں میں جو سروے کیا گیا مہاراشٹر کی گورنمنٹ میں 38% مسلمان جیلوں میں ہیں، دوسرے مذہبی طبقوں کو اگر لیا جائے، جس میں سے صرف 16-17% کا کنوکشن ہوتا ہے. مالیگاؤں کا بم بلاسٹ کس نے کیا؟ کیا ابھینو بھارت نے کیا یا مالیگاؤں کے مسلمانوں نے کیا؟ آمزہال کیس ایلورا کا ہے، 7 سال ہو گئے، 300 وٹنس ہے، ایک ہی وٹنس کا بیان ہوا، 7 سال سے بچے جیلوں میں ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں. جب ہم ان چیزوں کو عوام کے سامنے رکھے تو ہم نے کہا یہ تو حقیقت ہے. تو یہ لوگ ان سوالوں کا جواب دینے کے بجائے اور اصل وجہ تلاش کریں کہ بھئی کیوں ہم ہار گئے، یہ الزام تراشی کر رہے ہیں. اچھا ہے، ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ اپنی شکست کے اسباب کو تلاش کرے. مکیش، میرے خیال سے کافی سوال آ رہے ہوں گے، تو آپ بتائیں ایک دو اور سوال. جی، ایک ونے شرما ہمارے ریڈر ہیں فیس بک پہ، وہ ایک بار پھر سے میرے خیال سے جو اویسی صاحب کی سپیچ لوگ یوٹیوب وغیرہ پہ سن پاتے ہیں، اس سے شاید یہ سوال اپنے گڑھ رہے ہیں، بنا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں. تو ونے شرما کا سوال ہے کہ ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ میں سنگھرش یا ایک فائٹ کرواتے رہنا چاہتے ہیں؟ آپ مسلمانوں کو پراپر ایجوکیشن کے ذریعے آگے بڑھانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں ونے شرما صاحب سے ان سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لوک سبھا کے پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پر جائیں. اسد الدین اویسی ممبر آف پارلیمنٹ جتنے میں نے سپیچز دی وہ سپیچز اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور اس میں اگر ان کو یہ بات نکل کے آئے گی کہ میں ہندو اور مسلمان کے خلاف ہوں تو پھر وہ طے کر لیں. میں کسی مذہب کا خلاف نہیں ہوں. اور دوسری بات یہ کہ حیدرآباد میں ہم ایک میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، MBA MCA کالج، اسکول آف نرسنگ، اسکول آف فارمیسی، کوآپریٹو بینک، یہ سب ہم چلا رہے ہیں. یہ سب ادارے ہمارے ہیں. ونے شرما صاحب کبھی حیدرآباد کو تشریف لائیے، ہمارے مہمان رہیے، ہم آپ کو لے جا کر دکھاتے ہیں. ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں. رہا سوال تعلیم کے بارے میں، آپ بات کر رہے ہیں، میں نے ہر پارلیمنٹ کی سپیچ میں اس بات کو کہا کہ جو پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اور میرٹ کم مینز اسکالرشپ ہے، یہ اس کو ایک نمبر ہے. ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کو ڈیمانڈ ڈریون کر دیجئے کہ جو بھی مائنورٹی اپلائی کرے گا پڑھنے کے لیے اس کو دیا جائے. یہ ہمارا انسسٹنس ہے، ہمارا کنٹینیوس ڈیمانڈ رہا ہے. ہم اس بات کا مطالبہ آج بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی کیے کہ جو حج سبسڈی ہے جو قریب 800 کروڑ کی، اس کو برخاست کر دیجئے. اس 800 کروڑ کو مسلم گرل اسکالرشپ میں استعمال کریے. مطلب حج سبسڈی کو ہٹا دیں، اس پیسے کو جو ایئر انڈیا کو جا رہا ہے اس پیسے کو اب مسلم گرل اسکالرشپ کو دیجئے، کیونکہ مسلمان خواتین میں تعلیم کا فقدان ہے. بہت ضرورت ہے ان کو لٹریٹ بنانے کی، ان کو ایجوکیٹڈ بنانے کی، تو آپ اس میں استعمال کریے. یہ پارلیمنٹ میں نے کئی مرتبہ اٹھایا. تو میں امید کرتا ہوں کہ ونے شرما صاحب کو جو میں نے جو ایگزامپلز دیے وہ جا کر لوک سبھا کی ویب سائٹ پر دیکھیں. میرے پارلیمنٹ کی سپیچز بھی ہیں، اور میں ان کو تیقن دے رہا ہوں کہ میں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں، نہ انشاءاللہ رہوں گا. میری لڑائی ایک سماجی انصاف کی ہے. میری لڑائی مسلمانوں کو جو ہندوستان کے شہری ہیں، وہ پہلے درجے کے شہری ہیں، دوسرے درجے کے نہیں ہیں، ان کو ان کا جائز موقف اور مقام ملے. میرے خیال سے ونے شرما صاحب کی طرح اور بھی کچھ لوگ جو مجھ سے باتیں کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب بھڑکاؤ بھاشن بہت دیتے ہیں. دیکھیے، میں چلیے آپ کی بات کو مانتا ہوں کہ میں نے کیا ایسا بحث کے لیے.
पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन में किसी एक जगह पर मुझे बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे खिलाफ सो मोटो एक्शन लिया या नोटिस दी कि भाई आपने ये गलत बात कही। क्या महाराष्ट्र की पुलिस ने हमारे खिलाफ कोई केस बुक किया? ये भी नहीं हुआ। ऊपर से कांग्रेस और दूसरे पार्टियां बोलते कि भड़काऊ भाषण किए। अरे भाई, कोई एक स्पीच तो बता दीजिए पूरे महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में, जब सारी मीडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वीडियो कैमरे हमको फॉलो कर रहे हैं, आप कंप्लेंट क्यों नहीं करते? फिर ये देखो, ये महाराष्ट्र का इलेक्शन का रीसेंट है, ये तो रीसेंट इवेंट है, ज्यादा दूर नहीं है। वो नहीं बता सकते कि भड़काऊ भाषण। भाई, हम इफेक्टिव अगर कम्युनिकेटर हैं, अगर हमारी तकरीर सुनने से लोगों को नींद नहीं आती, दूसरों के जलसों में लोगों को लाना पड़ता, मोबिलाइज करना पड़ता, और जब वो तकरीर करते हैं तो आधा मजमा सो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर क्यों दी जाती है? भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ जो पुरानी आपकी के भाषण हैं और आपके जो पार्टी के दूसरे लीडर हैं उनके भाषण हैं, उसको भी लोग परसेप्शन बना के, ठीक है, आप पहले जो देखिए मेरा कोई भी प्रेस से या टीवी पर जाता हूं तो कोई इंटरेक्शन मुकम्मल नहीं होता जब तक कि इस स्पीच के बारे में बात ना हो जाए। हमारा बोलना एक ही है कि ठीक है, आप जिस बात का खामोशी से हवाला दे रहे हैं वो स्पीच कोर्ट में है, और उस सिलसिले में जिन्होंने स्पीच दी उनको 40-45 दिन जेल में जाकर रहना पड़ा, बेल पर निकल कर आए। मेरा एक ही मुतालबा है कि अभी हमारे एक मोअज़्ज़ज़ मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा ने क्या क्या कह दिया, हरामजादे फुला फुला लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, तो क्या कोई उनको जेल को भिजाएगा? महाराष्ट्र में परवीन तोगाड़िया के ऊपर कितने एफआईआर, कितने वारंट पेंडिंग है, कोई गिरफ्तार कर सकता उनको? हम यही कह रहे हैं कि अगर लॉ है तो रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स पर चलना चाहिए, सब पर कानून का निफाज होना चाहिए। यही नहीं कि नहीं ये बोले उन पर ही कानून का इतलाक होगा और दूसरे दूध के धुले हुए हैं, वो खुदा है, उनको हाथ नहीं लगा सकते। तो ये हकीकत है जिसको भी आपको देखना पड़ेगा। मुकेश, अगला सवाल। जी, अगला सवाल है अरविंद सोनी का। वो ये कहते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी पार्टी ने हैदराबाद में हिंदुओं के हित में क्या क्या काम किए हैं, और साथ ही वो ये भी अरविंद सोनी लिखते हैं कि वो पुरानी बस्ती में अपने प्रशंसकों को छोड़कर बंजारा हिल के आलीशान बंगले में क्यों रहते हैं? क्या उन्हें पुरानी बस्ती पसंद नहीं है? अरविंद सोनी साहब, मुझे लगता है हैदराबाद से उनका ताल्लुक नहीं है, कोई उनको गलत बावर करा दिया। अरविंद सोनी साहब को मैं बताना चाहूंगा कि 1984 से 89 जब हैदराबाद म्युनिसिपल अथॉरिटी पर हमारा कब्जा था, 5 साल में 3 मरतबा हमने दलित को मेयर बनाया। दूसरी बात, अब हम बल्दिया में हैं, आप हमारे पास हिंदू कॉर्पोरेटर्स हैं। मैं अरविंद सोनी साहब से कहूंगा कि आप जाकर डायरेक्टली उनसे मिल लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि उनके वार्ड में एक तो मेरा एमपी फंड, दूसरा हमारे एमएलएस का फंड, और फिर जो हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो फंड है वो कितना इस्तेमाल हुआ। तीसरी बात, अरविंद सोनी साहब कि शायद नहीं जानते कि हमारा ताल्लुक जिस जगह से उसी की नुमाइंदगी करते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि मैं बंजारा हिल में नहीं रहता हूं, हैदराबाद का एक इलाका है जिसको हैदरगुड़ा कहते हैं, मैं वहां पर रहता हूं, और अगर ये बात उनके लिए ऑब्जेक्शनेबल है तो फिर मेरा उनसे अरविंद सोनी साहब से सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के हैं, वो वहां पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़के वाराणसी क्यों गए? हिंदुस्तान में बड़े लीडर्स हैं जो दूसरे मुख्तलिफ मुकामात से इलेक्शन लड़ते हैं, मगर ये सवाल सिर्फ हमसे ही क्यों किया जाता है? मगर याद रखिए, जमहूरियत है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टोरल लॉज इस बात की इजाजत देते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि जब तक आवाम का एतमाद आपको हासिल नहीं होगा, आवाम आपको चाहेगी नहीं, आपके लिए दुआ नहीं करेगी, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो हम तो हर तबके के, हर समाज के लोगों को साथ लेकर काम कर रहे हैं। हमारे सोनी साहब, मालूम कर लीजिए, कोई हमारे पार्टी में आज भी 8-10 हिंदू कॉर्पोरेट हैदराबाद में है, हैदराबाद के बाहर भी हैं, पूछ लीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। मुकेश, अगला सवाल कहाँ से? जी, अगला सवाल है फरहान गालिब शेख, जो फेसबुक पे लिखते हैं कि आप में और मोदी में क्या फर्क है? मुझे आप दोनों एक जैसे लगते हैं, आप कैसे खुद को मोदी से अलग मानते हैं? मेरे ख्याल से वो जो थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म वाला एंगल है, शायद उस तरफ इशारा करके ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। देखिए, मैं हिंदुस्तान की किसी रियासत का चीफ मिनिस्टर नहीं था,
اور نہ ہی میرے ہاتھ کے نیچے ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہوا، اور نہ ہی عشرت جہاں کا اور دوسرے ایسے بیجا لوگوں کا انکاؤنٹر کے نام پر مار دیا گیا، اور نہ ہی میں ہندوستان کو ایک مذہبی راشٹر بنانا چاہتا ہوں۔ میں ہندوستان کو جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو روح ہے وہ اس کا پلورلزم ہے، سیکولر ایتھوس ہے، یہ فرق ہے زمین آسمان کا۔ اور میرا تعلق انشاءاللہ نہ کبھی تھا نہ ہے آر ایس ایس سے رہے گا۔ میں ایک جمہوریت میں ایک ڈیموکریٹ کی طرح حصہ لے رہا ہوں، اور میری لڑائی ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کی ہے۔ میں ہندوستان کے سیکولرزم کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں ہندوستان کو کوئی مذہبی راشٹر بنانا نہیں چاہتا ہوں، یہ فرق ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ نریندر مودی جی جو ہے وہ اس کو ہندو راشٹر میں بدلنا چاہ رہے ہیں، وہ تو وکاس کی بات کر رہے ہیں۔ اب وکاس کی بات وہ تو کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں دیکھ لیجئے آپ، مگر ان کی جو کیبنٹ میں ہماری جو ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی، جس میں منسٹریل کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو یا تو پرائم منسٹر کی سوچ یا پھر ان کے کیبنٹ کے کلیگز کی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ ایک ایسا آدمی جس نے کہا تھا کہ جو مودی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے وہ پاکستان چلے جائے، وہ کیبنٹ منسٹر۔ ایک منتری ان کے کیبنٹ میں ہے جنہوں نے ابھی حالیہ بیان میں کہا کہ اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو وہ ہیں۔ ایک منسٹر کہتا ہے کہ ہم تمام رام کی سنتان ہیں۔ نہیں، میں رام کی سنتان نہیں ہوں، میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں رام کی سنتان نہیں ہوں۔ کس نے آپ کو حق دیا ہے بولنے کا؟ تیسری بات، آر ایس ایس یہ کہتی ہے کہ ہندو راشٹر بنا دیں گے، 2019 سے پہلے رام مندر بنا دیں گے۔ ورلڈ ہندو کانگریس میں وشوا ہندو پریشد کہتی ہے کہ 800 سال کے بعد، پرتھی راج چوہان کے بعد مودی صاحب آئے، تو پھر کیا 800 سال کا وہ تمام دور غلامی کا دور تھا؟ آپ اور ہم تو یہ مانتے ہیں کہ انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی وہ اس ملک کے لیے غلامی کا دور تھا۔ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا کہ 1200 سال کی غلامی کا جملہ انہوں نے پارلیمنٹ میں جب پہلی مرتبہ اسپیچ دے رہے تھے استعمال کیا، پھر نیو یارک میں کیا۔ لو جہاد، ہمارے مدرسے ٹیررزم کے فیکٹریز ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر کیا کہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر یہ 6 مہینے میں اگر یہ حال رہا ہے تو پھر 4.5 سال میں کیا ہونے والا ہے؟ تو یہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مکیش، اگلا سوال کہاں سے؟ جی، اگلا سوال ہے وہ ایک روہت راج ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ویسے صاحب آپ نارتھ انڈیا میں آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ روہت راج کو لگتا ہے کہ اتر بھارت میں آلریڈی بہت سے ایسے نیتا ہیں جو مسلمانوں کا پکش رکھتے ہیں، اس لیے وہ کیسے سفل ہو پائیں گے اتر بھارت میں؟ نہیں، روہت راج صاحب ہمارا ساتھ دیں گے تو یقیناً ان کے ساتھ اور تعاون سے ہم لوگ کامیابی حاصل کر لیں گے، اور ہم ضرور، میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے ان سے اپیل کروں گا کہ آپ ہمارا تعاون کریے، ہماری مدد کریے۔ ہم کوشش کریں گے، ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں گے، اپنا پروگرام رکھیں گے، لوگ اگر یقین کریں گے تو ہمارا ساتھ دیں گے، نہیں تو ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور کہاں سے سوال ہے؟ محمد احسن ہیں، فیس بک پہ پوچھتے ہیں کہ ایم آئی ایم کے ذریعے جس طرح سے اویسی بھائیوں کا ایک رائز ہوا ہے یا وہ لوگ آگے بڑھے ہیں، یہ بہت کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ جو سیکولر پارٹیز ہیں وہ مسلمانوں کی جو پرابلمس ہیں ان کو ڈیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ میں بالکل، ہم اگر ہماری گفتگو کا نچوڑ اگر آپ دیکھیں گے اب تک جو ہوئی ہے وہ یہی رہا ہے کہ میں تو جیسا میں نے آپ سے کہا مسلمانوں کے لیڈر میں نہیں بنوں گا، نہ میں ہوں۔ ہمارے لیڈر تو بھائی 65 سال میں، چاہے وہ پنڈت نہرو جی ہوں، سردار پٹیل ہوں، یا پھر لال بہادر شاستری ہوں، یا پھر آپ کے راجیو گاندھی ہو، یا پھر آپ ملائم سنگھ ہو، لالو ہو، نتیش کمار ہو، یہ سب چندرا بابو نائیڈو ہو، یہ سب تو ہمارے لیڈر رہے۔ اور اقتصادی، سماجی، تعلیمی طور پر ہم کو کیا ملا؟ ہم نے ان کو ووٹ دیا، آپ نے ہمارا ووٹ لیا، مگر ہم کو کیا ملا؟ یقیناً ہم سنگھ پریوار کی آئیڈیالوجی کی مخالفت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مولانا ملائم ہیں، ہم آپ کے مسیحا ہیں، آپ ہم کو ووٹ دیجئے، ہم کو کیا ملا یہ تو بتا دیجئے۔ آپ نے کیا ہمارا حصہ ہے ڈیولپمنٹ میں، یہ بھی بتا دیجئے۔ جب آج ہندوستان میں، ہمارے وطن عزیز میں ایسپریشنل انڈیا کی جب آپ بات کرتے تو اس ایسپریشنل انڈیا میں مسلم یوتھ بھی شامل ہے،
وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ لائف میں پروگریس کریں, ان کو نوکریاں ملیں, پالیٹکس میں ان کو حصہ ملے, ان کو بھی ایک سوسائٹی میں مقام ملے. تو یہ ایسپریشنل انڈیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ انکلوسیو ہونا چاہیے, نہیں کہ نہیں صرف ایک ہی طبقے کے لوگوں کا ایسپریشنل انڈیا ہوگا. ویسے صاحب یہاں پہ میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مسلم یوتھ کو انصاف دلانے کی بات کر رہے ہیں اور ان کو تعلیم کی دینے کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کے حیدرآباد میں مکہ مسجد بلاسٹ کے بعد جتنے لوگ بھی گرفتار ہوئے, بعد میں عدالت نے انہیں چھوڑ دیا بے قصور کہہ کے, اس وقت آپ کانگریس کی سرکار کے ساتھ تھے, تو آپ ایک طرح سے بھاگی دار تھے سرکار میں, تو آپ کی قیادت میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوا, آپ وہاں اس وقت کہاں تھے آپ؟ اچھا سوال ہے آپ کا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس وقت بھی ہم نے بہت احتجاج کیا, اسمبلی کے ریکارڈز سامنے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل مائنورٹیز کمیشن کے پاس ہم گئے, ان کی ایک ٹیم باضابطہ آئی وہاں پر اور ہیئرنگ ہوئی, جس میں وہ بھی ریکارڈڈ ہے, کوئی ان کیمرہ نہیں تھا. تیسری بات, ہندوستان کے کسی بھی ریاست میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہم نے مجبور کیا اس وقت کے چیف منسٹر کو, کرن کمار ریڈی کو, کہ اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی, ان بچوں کو ہم نے بیجا گرفتار کروایا اور ہم معافی چاہتے ہیں. فلور آف دا ہاؤس آندھرا پردیش اسمبلی میں اس نے معافی چاہی, اور ہماری نمائندگی پر, ہماری پارٹی کی نمائندگی پر حکومت نے ان بچوں کو کمپنسیشن دیا. وہ تکلیف, جو پیسے ان کی تکلیف کو بیان نہیں کر سکتے, نہ وہ پیسہ بن سکتا ان تکلیف کے بدلے, بٹ یہ کام ہوا ہے. کوئی ایسی مجھے ریاست بتا دیجئے جہاں پر کانگریس رول نہیں رہا ہو یا سیکولر پارٹیز کا رول رہا ہو, جو اس طرح کا واقعہ ہوا کہ چیف منسٹر آف دا ڈے, اس وقت کا چیف منسٹر حکمران کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, ہماری ریپرزنٹیشن پر, ہمارے مطالبے پر, اور پھر ان تمام بچوں میں سے بہت سے بچوں کو گورنمنٹ نے کمپنسیشن دیا. تیسری چیز جو باقی ہے ابھی, وہ ان پولیس والوں کے خلاف ایکشن لینے کا, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. مگر یہ ایک ایگزامپل تو بن گیا کہ مستقبل کے لیے اگر کوئی پولیس کے لوگ غیر ضروری کسی کو ہراس کریں گے تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ نہیں, ان پر ایکشن ہوگا, اور حکومت ایسا کام کری ہے. ان میں سے کچھ بچوں سے میں نے بات کی 6-7 مہینے پہلے جا کر حیدرآباد, ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی بی جے پی کو یا نریندر مودی کو ہم کیوں کہیں, جبکہ کانگریس کے ریجیم میں 10 سال کے ریجیم میں ایسے قانون بنے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے گئے, مسلم لڑکوں کو پکڑا گیا, ان کو جیل میں ڈالا گیا, ان کو ٹیررسٹ کہا گیا. تو یہ تو کانگریس کے ریجیم میں ہی ہوا, اور اس کانگریس کے آپ ساتھ تھے, تو آپ اس کی ذمہ داری پارٹلی کم سے کم قبول کرتے ہیں؟ یقیناً اخلاقی طور پر تو ذمہ داری ہماری عائد ہوتی ہے, مگر یہ آپ بتائیے کہ ہمارا اپوزیشن بھی تو رہا ہے, ہمارا اپوزیشن رہا ہے. آپ اس وقت چھوڑ سکتے تھے کانگریس کو؟ اس وقت برابر چھوڑ دیے. 2012 میں یہی آندھرا پردیش کے مختلف مقامات پر جب گڑبڑ ہو رہی تھی, فرقانہ فسادات ہو رہے تھے یا واقعات ہو رہے تھے, ہم چھوڑ دیے. اور جب یو اے پی اے کا بل بن رہا تھا, اس وقت بھی میری پارلیمنٹ میں اسپیچ ہے, نکال کر دیکھ لیجئے, ہم لوگ اس کی مخالفت کیے. تو جہاں جہاں ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے برابر کیا, اور جب ہم نے محسوس کیا کہ نہیں اب یہ ظلم کا سلسلہ بہت بڑھ چکا ہے, تو سب سے پہلے 2014 میں تو الیکشن ہے, ہم تو پیک میں 2012 میں جو یو پی اے کا پیک تھا, ہم ان کو چھوڑ گئے. ہم بولے تائید نہیں کر سکتے, یو پی اے کا حصہ ہم نہیں رہ سکتے, نہ آندھرا پردیش میں تھے نہ اور مرکز سے ہم نکل گئے. مکیش اور کچھ سوال؟ جی 2 سوال ہیں. ایک تو نصیر الدین صاحب ہیں, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہندوتو کی جو ایک بانٹنے والی پولیٹکس ہے, اس کا جواب ایم آئی ایم کی بھی ایک طرح سے ہندو مسلمانوں کو بانٹنے والی پولیٹکس کے ذریعے ہی دیا جائے گا؟ نصیر الدین جی کا سوال ہے فیس بک کے ذریعے. اچھا, سوال پھر سے بولیے. نصیر الدین صاحب کا سوال یہ ہے کہ بی جے پی کی طرح, یہی ہے نا سوال؟ بالکل بالکل بالکل. بی جے پی کی طرح کیا ایم آئی ایم کا بھی جو کی سیاست ہے وہ ہندو مسلم کو بانٹ کے کرنے کی سیاست ہے؟ میں دیکھیے اتنے سوالات میں جواب دے رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہندو اور مسلمان کے جھگڑے کرا کے سیاست کروں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان اور دلت کو ساتھ لے کر, دیگر طبقات کو ساتھ لے کر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ڈیولپمنٹ کی بات کیے, ہم تعلیم کی بات کیے, ہم حج سبسڈی کو نکالنے کی بات کیے, تو اس میں کون سا ہندو مسلمان کی بات آ رہی ہے؟
یہ پرسپشن کیوں ہے پھر؟ نہیں، اب یہ پرسپشن اگر کوئی کریٹ کرتا ہے تو شاید اس پروگرام کے ذریعے وہ پرسپشن بریک ہوگا، لوگ ہماری بات سنیں گے، لوگ ڈائریکٹ سوال کر رہے ہیں، میڈیا کریٹ کر جاتا ہے، اور شاید ہماری بھی اس میں کمزوری رہی ہوگی کہ ہم اپنے اس میسیج کو عوام تک کنوے نہیں کر سکے. تو امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے انٹریکشن سے لوگوں میں جو غلط فہمی ہے وہ انشاءاللہ کسی حد تک دور ہوگی. مکیش، اور سوال کہاں سے ہیں؟ جی اگلا سوال ہے وہ ہے نشانت شکلا جی کا. وہ تھوڑا سا جاننا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی، وہ اکبر الدین صاحب سے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے نیبوؤں کے بارے میں جو وچار ویکت کیے تھے اس کے بارے میں آپ کی نجی رائے کیا ہے؟ نہیں، میری رائے جو ہمیشہ سے یہ رہی ہے، اس وقت تو کوئی میڈیا کے لوگ ہم کو بلا کر بات نہیں کیے، سب لوگ ایک طرفہ کاروائی کرے. اکبر الدین اویسی لندن میں تھے، ان پر کیس بک کیا گیا. ہمارے شکلا صاحب کو میں بتانا چاہوں گا کہ کیس 28 دن کے بعد بک ہوا. وہ اپنا علاج کروانے کے لندن گئے تھے، کیس جیسا بک ہوا وہ واپس آئے، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا. ان کو 2 مہینے کے قریب جیل میں رہنا پڑا، اس کے بعد بیل پر نکل کر آئے. اب یہ مسئلہ عدالت میں زیر دوران ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت انصاف کرے گا، اور جس طرح ورون گاندھی کو عدالت نے ان سے انصاف کیا، ہم بھی عدالت سے ہم کو پوری امید ہے، اور لا آف ایویڈنس اور تمام قانون کے مطابق عدلیہ اس کا فیصلہ کرے گا. تو کورٹ جو فیصلہ کرے گا وہ ہم سب کو قبول کرنا پڑے گا. اب مسئلہ کورٹ میں ہے تو میٹر سب جوڈس ہے. اب اس میں میری رائے یا میری رائے نہیں ہے کیا سب، وہ تو اس کی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اب کورٹ میں ہے تو کورٹ انشاءاللہ فیصلہ کرے گا، انصاف ہو. اور مکیش، اگلا سوال. جی محمد وقاص خان شیری صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام احمد بخاری صاحب کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ امام نہیں، احمد بخاری. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر بادشاہ شاہجہاں کو یہ معلوم ہوتا کہ سلطنت مغلیہ ختم ہو جائے گی اور یہ جامع مسجد کی امامت رہے گی، تو شاہجہاں اپنی بادشاہت چھوڑ کر وہ خود اس مسجد کا امام ہو جاتا. تو یہ جامع مسجد جو ہے وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. اسلام ہم تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس کا کوئی ذاتی مالک مسلمان نہیں ہو سکتا. اور ہمارے ہندوستان کے وقف کے قانون کے مطابق یہ دلی کی جامع مسجد ایک وقف پراپرٹی ہے، وہاں کا امام وقف بورڈ کا امپلائی ہوتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس نے اپنے سیاسی مفاد اور اپنے پولیٹیکل کمپلشنز اور اپنے پولیٹیکل اینڈز کو منوانے کے لیے اس شخص کا استعمال کیا. وہ دونوں اپنے آپ کو استعمال کرتے رہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں جو موجودہ بی جے پی حکومت ہے، اگر ان کو آپتی ہے، اگر ان کو اختلاف ہے، تو بھئی آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ 95 کا وقف ایکٹ ہے، 2000 لیٹسٹ ایکٹ ہے، آپ ایکشن لیجئے، کون روکتا ہے آپ کو؟ آپ یہ میڈیا میں جا کر کیوں کہتے ہیں؟ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ غلط ہے. یہ دلی کی جامع مسجد مسٹر احمد بخاری کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے، اور قانون کے مطابق حکومت کسی کی بھی ہو، ان کو کام کرنا ہے. کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ میں جاننا چاہوں گا کہ 2004 میں جب پارلیمنٹ کے انتخابات ہو رہے تھے تو مسٹر احمد بخاری کے نام سے پامفلٹ چھپے گئے تھے، اور انہوں نے واجپئی حمایت کمیٹی کے ممبر تھے، اور انہوں نے اپیل کی کہ بی جے پی کو ووٹ دیں. تو یہ تمام چیزیں سامنے ہیں. ہم تو امید کریں گے کہ جو قانون اپنا رول ادا کرے گا، اور حکومت اس وقف کے جو آبجیکٹیوز ہے اس کو ریئلائزیشن کرنے کے لیے اپنا کام کرے گی. مکیش، اگلا سوال. جی پنکج کمار سنگھ ہے، یہ فیس بک پر جاننا چاہ رہے ہیں کہ اویسی صاحب اگر وندے ماترم اس دیش کا نیشنل سانگ ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیا پرابلم، مطلب یہ مان کے چل رہے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے، اس کو کیوں نہیں گایا جانا چاہیے یا کوئی پرابلم نہیں ہے. نیشنل سانگ ہے، نیشنل اینتھم نہیں ہے. نیشنل اینتھم جن گن من ہے، نیشنل اینتھم ہے وہ، اور نیشنل سانگ ہے. نیشنل سانگ سارے جہاں سے اچھا بھی ہے. اگلا سوال. مکیش.
نشانت روی ہیں، وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایک طرح سے اویسی صاحب بی جے پی کی ہی مدد نہیں کر رہے ہیں مسلم ووٹس کو پولرائز کر کے، جس طرح سے کانگریس اور دلی میں وہ خاص طور پہ ذکر کر رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کو اس کا فائدہ ملے گا، جو سیکولر ووٹ ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا؟ نہیں، نشان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے لڑنے سے کس کو فائدہ ہوگا؟ سوال دوبارہ ریپیٹ کریے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لڑنے سے جو مسلمانوں کا ووٹ ہے وہ شاید بٹ جائے گا، اس لیے بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں، نشان صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کو بڑی فکر ہے مسلم ووٹ کی، مگر نشان صاحب ہم کو یہ بھی بتلا دیجئے کہ دلی سے ایک بھی مسلم ایم پی کیوں منتخب نہیں ہوا؟ نشان صاحب کو میں بتانا چاہوں گا کہ کتنے پارلیمنٹ کے الیکشن ہو گئے اور کتنے مرتبہ مسلم ایم پی یہاں سے کامیاب ہوا؟ پورے ہندوستان میں نشان صاحب 13% کی مسلم آبادی ہے اور صرف 4% لوک سبھا میں ہے، تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ نشان صاحب کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ تمام جو پارٹیاں جو ہم پہ آج الزام لگا رہی ہیں، وہ ٹکٹ تو دیتے نہیں ہیں مسلمانوں کو، نمبر 1، اور جب دیتے ہیں تو ان کو کامیاب بھی نہیں کروا سکتے، جس میں بی جے پی بھی شامل ہے۔ 440 لوک سبھا کی سیٹ پر بی جے پی نے انتخابات میں حصہ لیا، الیکشن لڑے، جس میں سے 8 مسلمانوں کو ٹکٹ دیا، 8 میں 7 کی ضمانت ضبط ہو گئی سوائے شاہنواز حسین صاحب کے، وہ بھی ہار گئے۔ تو یہ جو اگر پورے ملک میں بی جے پی کی یا موڈی ویو چلی تو بیچارے شاہنواز کیوں ہار گئے؟ اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ویلی میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں پر بھی انشاءاللہ ان کا کھاتا نہیں کھلے گا بی جے پی کا۔ تو آپ جو لوگ ایک بات کہنا چاہتے ہیں یا سڑکوں پہ لوگوں سے بات کریں جو آپ کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے، جو آپ کی سیاست کے خلاف ہے، ان کو یہ خدشہ گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے کہ کہیں ایک اور محمد علی جناح تو نہیں پیدا ہو رہا؟ نہیں، کیا دیکھیے، آپ کے اور ہمارے بزرگ، اگر آپ یہاں بی بی سی آفس میں آپ بیٹھے ہیں اور میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور آپ کے سامنے جو لڑکا واصف ہے، ہمارے آبا و اجداد نے تو مسٹر جناح کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ ہم نے کہا نہیں، ہندوستان ہماری سرزمین ہے، ہم یہیں پیدا ہوئے اور اسی زمین میں جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ خواجہ اجمیری کی سرزمین ہے، یہ ہمارے اسلاف کی سرزمین ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے سیاہی سے جہاد کا فتویٰ بھی دیا اور سیاہی سوکھنے سے پہلے اپنی جان کو قربان بھی کر دیا۔ اسی لیے تو ہم نے محمد علی جناح صاحب کے پیغام کو ٹھکرایا، اور ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسٹر جناح کے خبر پر جا کر اسد الدین اویسی نے تعریف نہیں کی، وہ تو اڈوانی صاحب نے جا کر بڑے تعریفیں کی۔ تو میں محمد علی جناح سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی ہندوستان کے پارلیمانی جمہوریت میں رہ کر حقوق انصاف کے حصول کی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر موقع پر، ہر جگہ پر انصاف کیا جائے، اور یہی تو بیوٹی ہے جمہوریت کی۔ یہ جمہوریت مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور میں تو ہندوستان کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور آپ مجھے بتائیے، اگر اس ملک میں 13% مسلمان اور پھر 18-19% جو دلت ہیں، اگر آپ ان کو پیچھے کر دیں گے تو ملک کیسا مضبوط ہوگا؟ کیسے مضبوط ہوگا؟ تو ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کیا کریں، ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی اپنا محاسبہ، انٹراسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ایز اے کمیونٹی ہم کو بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے تمام کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے کہ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کوئی مسلمانوں کا لیڈر نہیں بننا چاہ رہا ہوں۔ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا، نہیں معلوم اللہ کب مجھے بلائے گا، میں صرف یہی کہوں گا کہ ہاں، یہ آدمی ہمارا نوکر تھا، یہ صحیح کام کر رہا تھا، اتنا کافی ہو جائے۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ انٹراسپیکشن کی ضرورت ہے، اپنے گریباں میں جھانکنے کی ضرورت ہے مسلمانوں، یقیناً۔ تو جب کچھ لڑکوں کے بارے میں پتہ لگا، مسلم لڑکوں کے، ہندوستانی مسلم لڑکوں کے بارے میں، کہ وہ اسلامک اسٹیٹ جا کے وہ جہاد کرنا چاہ رہے تھے، اس کا خدشہ بڑھ رہا ہے کہ وہ جا سکتے ہیں، تو ایسے میں آپ جیسے جو نیتا ہیں، لیڈر ہیں، وہ کس طرح کے بیان دیتے ہیں کہ وہ نہ جائیں؟ سر، ہماری جو تقاریر کو اتنا کلوزلی آپ لوگ اور ساری دنیا فالو کرتی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس سال مئی سے میرے جو سپیچز یوٹیوب پر شکلا صاحب اور سونی صاحب سنتے ہیں، بھائی صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری سپیچز سنیے۔ میں سب سے پہلا مسلم ریپرزنٹیٹیو تھا
جس نے آئی ایس کے خلاف کہا، اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی آپ گردن کاٹیں، کسی کو معصوم لوگوں کا قتل کر دیں. یہ لوگ تو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، یہ شیعوں کو مارتے ہیں، یہ صوفیوں کو مارتے ہیں، یہ ہر ایک کو مار رہے ہیں. تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور میں تو نوجوانوں سے اپیل کی، اور آج بھی کہہ رہا ہوں، جن میں ان کے ویب سائٹ دیکھ کر ان کو ایک لگتا ہے کہ بھائی کچھ کرنا چاہیے، میں ان نوجوانوں سے بھی کہا ہوں، آپ کے پروگرام کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم کو اتنا شوق ہے تو آؤ. مسلمانوں میں ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے. تم مسلم کمیونٹی کو تعلیم یافتہ کرو، تم جہالت کے خلاف جہاد کرو، غربت کے خلاف جہاد کرو. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو نکالیے، جائیے ان مسلم غریب بستیوں میں جہاں پر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں پر جائیے. اگر آپ الیکٹرانک کمپیوٹر انجینئر ہیں تو جا کر میتھس کی کلاسز لیجئے مسلم بستیوں میں، ان کو تعلیم یافتہ کریے. اس سے ہمارا ملک مضبوط ہوگا، مسلم کمیونٹی مضبوط ہوگی. اس کی طرف ہم کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے دشمن ہے، اور جو ہمارے ملک کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. مکیش، اگلا سوال. جی اگلا سوال ہے، وہ ہے شہباز خان صاحب کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن آپ خود تو مسلم ایریا سے چناؤ لڑتے ہیں. کیا کبھی آپ نے ان مسلمانوں کے بارے میں سوچا ہے جو پاپولیشن میں کم ہے، یعنی ایک ایسی کانسٹیٹوئنسی میں رہتے ہیں جہاں ان کی تعداد کم ہے، اور آپ کی باتوں کا انہیں کیا اثر جھیلنا ہوتا ہے؟ میں شہباز خان صاحب سے کہوں گا، خان صاحب سے، کہ خان صاحب آپ اتنا پریشان مت ہوئیے، اور آپ کو ووٹ دینا ہے بغیر کسی کے خوف سے، کیونکہ یہ جمہوریت کا سب سے بڑا اصول ہے کہ کوئی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی ہندوستان کا شہری میں کسی بھی قسم کا خوف پیدا نہ ہو. اگر آپ کوئی دل میں خوف ہے تو یہ میری وجہ سے نہیں ہو سکتا، یہ تو اس جگہ کی حکومت کا ناکارکردگی ہے، ان کی انیفیشنسی ہے. اور اگر آپ کو میرے خلاف بھی ووٹ دینا ہے تو بلا خوف اور آپ ووٹ دیجئے. اور یہ خوف کی سیاست کو ہم توڑنا چاہتے ہیں. ہم آپ سے اپیل کریں گے کہ خوف کو نکالیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس ملک کے پہلے درجے کے شہری ہیں خان صاحب، آپ دوسرے درجے کے نہیں ہیں. ہم آپ مجھ سے ایگری کریں یا نہ کریں، آپ میرے خلاف ضرور رہیے، مگر خدا کے لیے اس خوف سے نکلیے. آپ مسلمان ہیں، ہم سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے. یہ ملک ہمارا ہے، وطن سے محبت ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے. تو آپ اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کہ بتائیے کہ کون سا اثر پڑا میری بات سے. میں جتنی ہماری آج کی گفتگو ہے، میں تو خوف کو نکالنے کی بات کر رہا ہوں. اور خان صاحب، شہباز اور خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اگلا سوال مکیش. جی اگلا سوال ہے، یہ ہے مدھوکر تبھانے کا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح سے ذکر بھی کر رہے تھے اویسی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے اویسی صاحب کا، جس میں وہ ڈاکٹر امبیڈکر، مایاوتی جی اور کاشی رام جی کی کافی تعریف کر رہے ہیں. تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یو پی کا اگر وہ رخ کر رہے ہیں تو کیا وہ بی ایس پی سے تال میل کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، یہ تو وقت ہی طے کرے گا ہم یو پی میں کس طرح کا کام کریں گے، اور یو پی کی عوام ہمارے کام کو، ہمارے میسیج کو پازیٹیو طریقے سے ہمارے کو امید ہے کہ انشاءاللہ قبول کرے گی. اب یہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو وقت پر ہی ہم طے کر سکتے. ابھی اسپیکولیٹ تو نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ہوگا. بٹ میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں ان کو اس بات کو بتانا چاہوں گا کہ یقیناً دلتوں کے لیے کاشی رام نے بڑی محنت کی، دن رات ایک کیا، کیا کیا قربانیاں دی، وہ قابل مبارکباد ہے. اور امبیڈکر نے جو قربانیاں دی، اور انہی کی قربانیوں کے نتیجے سے کہ جو دلت سٹرگل ہے، وہ دوسرے جو کمزور طبقات ہے اس دلت سٹرگل کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دلتوں نے کیسا سٹرگل کیا. کہ ان کو پہلے ہریجن بلایا جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ہریجن نام سے متفق نہیں ہے. پھر ان کو کہا کہ شیڈول کاسٹ، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم شیڈول کاسٹ نہیں ہے، ان کو دلت کا سٹیٹس ملا. یہ جو سٹرگل ہے، یہ سب سے بہترین سٹرگل ہے. اس کی مثال میں ہر جگہ دیتا ہوں. اور دلتوں کو بھی چاہیے، ہم دلت بھائیوں کے، کہ وہ اپنے اس سٹرگل کو محسوس کریں، اور اس کو ہمیشہ سامنے رکھ کر اس سٹرگل کو جو آپ نے حاصل کیا، جو کامیابی حاصل کی، اسے ڈائلیوٹ ہونے مت دیجیے. اگلا سوال مکیش.
جی سوال بہت سارے آ رہے ہیں زبیر صاحب. اگلا سوال ہے وہ ہے شاعر صدیقی جی کا فیس بک کے ذریعے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو ہی کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ مسلمانوں کو ووٹ بینک کی طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں کہاں مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر دیکھ رہا ہوں صدیقی صاحب. میرا ووٹ بینک ہے ہی نہیں. میں تو انصاف کی لڑائی لڑ رہا ہوں. ووٹ بینک کے طور پر دیکھنے والے وہ لوگ ہیں جو صدیقی صاحب آپ کا اور ہمارا ووٹ حاصل کیے اور لوک سبھا میں ہمارا نمبر 23 ہو گیا، 4% ہو گیا. ہمارا ووٹ حاصل کیے اور مظفر نگر کے فسادات میں ہماری جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکے. تو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے اس بات پر آپ بحث کریے، آپ مجھے غلط ثابت کریے، آپ ڈیبیٹ کریے. ایک سربل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میں ٹارگٹ ہرگز نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو ووٹ بینک کی طرح نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دوسری پارٹیاں صدیقی صاحب آپ کو ووٹ بینک کے طور پر دیکھ رہی ہیں. آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خالی ایک افطار پارٹی کے محتاج ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ اجمیری کے آستانے پر ایک پھول کا ہار اگر بھجانا ہے تو کسی صدیقی صاحب کو بلا لو اور سامنے ٹھہرا کر فوٹو لے لو. اگر یہ کوئی فنکشن کرنا ہے تو ان کو بلا لو. صدیقی صاحب، میں آپ کو ہندوستان کے اس جگہ پر دیکھنا چاہ رہا ہوں جہاں پر ہم نے مارس میں اپنا سیٹلائٹ بھیجایا. صدیقی صاحب، میں آپ کو اور ہمارے بچوں کو ان جگہوں پر دیکھنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے IITs اور IIMs ہیں. میں ان جگہوں پر دیکھنا چاہ رہا ہوں صدیقی صاحب آپ کو اور ہماری نسل کو کہ وہ IAS IPS اور لوک سبھا ہر جگہ پر ہیں. یہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. میرا کوئی ووٹ بینک کا نظریہ تھا نہ ہے صدیقی صاحب. اگر آپ کو غلط فہمی ہے تو پلیز اس کو دور کر لیجیے. اور سوال بہت آ رہے ہوں گے مکیش، ایک دو کوئی. جی سوال آ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اویسی صاحب کے پاس سیمت سمے ہے. تو میں ایک آخری سوال اور پوچھ لیتا ہوں. اور یہ سوال حالانکہ اس میں جو فیکٹ بول رہے ہیں اویش راج سانکلا جی، اس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن یہ اویسی صاحب بتا پائیں گے. اویسی صاحب، اویش راج سانکلا ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سلمان خان نریندر مودی سے ملنے گئے تو آپ سلمان خان سے ناراض کیوں ہو گئے؟ نہیں، کوئی بھی دیکھیے، فلم سٹار جب پولیٹیشین سے ملتے ہیں اور مل کر کسی پولیٹیشین کو انڈورس کرتے ہیں تو یہ تو نیچرل ہے کہ آپ اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے یا اس کو ریبٹ کرے گا. اگر وہ جو بھی نہیں معلوم کیا فلم سٹار ہے جو ہے، وہ اگر جا کر انہوں نے بیان دیا کہ گجرات میں میری بہن سیف ہے، تو ہم نے یہی سوال کیا ہے کہ بھائی صاحب، آپ کی بہن سیف ہے تو پھر عشرت جہاں کو کیوں مارا گیا؟ اگر آپ کی بہن سیف ہے تو پھر زکیہ جعفری، احسان جعفری کے انصاف کی لڑائی کیوں لڑ رہی ہے؟ اگر آپ کی بہن سیف ہے تو پھر بیسٹ بیکری کا واقعہ کیوں ہوا؟ یہ تمام چیزیں ہم نے سوال اٹھائی. اور ہم کو جمہوریت میں حق حاصل ہے. کوئی فلم سٹار ہو یا کوئی پولیٹیشین ہو یا کوئی پرائم منسٹر آف دا ڈے ہو، وہ ہماری جمہوریت سے بڑا نہیں ہے. ہم یقیناً سوال کریں گے، ہر فلم سٹار سے سوال کریں گے. جس طرح آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں ہم ان سے بھی کریں گے. تو کوئی گناہ تو ہم نے نہیں کیا. ویسے صاحب، شروتاؤں کے بہت سارے ایسے سوال ہیں جو باقی رہ گئے ہیں، لیکن اب وقت کم ہے، آپ کا بھی ہم نے بہت وقت ہے. آخری سوال میں کرنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ بھلے ہی جا سکتے ہیں. وہ یہ کہ ہمارے پردھان منتری، اس دیش کے پردھان منتری نریندر مودی، ان کے بارے میں مختلف لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں. الگ الگ لوگ الگ چیزیں کہتے ہیں. کانگریس کے لوگ انہیں فیکو کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ پرفارمر ہیں، کچھ لوگ اور بھی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور وہ خود صرف وکاس کی باتیں کر رہے ہیں پچھلے 6 مہینوں میں. لوگ کہتے ہیں کہ بولتے زیادہ ہیں کرتے کم ہیں. آپ کی رائے کیا ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیے، یہ میں تو ان کو کیا ان کے منسٹر کا اس طرح بیان آیا کہ جو وہ تو اگر آپ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وکاس ڈیولپمنٹ کی بات کرتے، پھر یہ جو ان کو ووٹ دے گا وہ رامزادے، جو نہیں دے گا وہ گالی دی گئی، اور جو نہیں دے گا وہ پاکستان چلا. اس کا تو انہوں نے کہا بھی نہیں. اب دیکھیے، یہ تو ایسا ہے نا، انہوں نے سارے بی جے پی MPs کو کہا کہ آپ بھاشن مت دیں. نہیں سنیے، پارلیمنٹ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ووٹ کر بول سکتے تھے کہ ہم ایسے متفق نہیں ہوں. کون روکا ان کو؟
وہ تو پرائم منسٹر ہیں, ان کے کیبنٹ کلیگ نے اس طرح کی بات کی. آپ پبلکلی بول دیجئے کہ یہ غلط ہے, میں نکال رہا ہوں اس کو, آپ وہ نہیں کرتے. آپ دلی کے لال قلعے کے سفیل سے کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں 10 سال کمیونل رائٹس نہیں ہونے چاہیے. آپ ہی کے پارٹی کے لوگ لو جہاد کی بات کرتے ہیں, آپ ہی کے پارٹی کا رکن مدرسے دہشت گردی کے اڈے فیکٹریز ہیں. آپ ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں, ہم مانتے ہیں اس بات کو, ہمارا سیاسی اختلاف ہے اور رہے گا انشاءاللہ. آپ جاپان جاتے ہیں, ہندوستان میں بدھزم پلا اور بڑھا, آپ وہاں پر گیتا دیتے ہیں. آپ بمبئی میں جا کر ایک ہاسپٹل کا انوگریشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پلاسٹک سرجری تھی, سٹیم سیل ریسرچ ہو گیا تھا. کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 5000 1 لاکھ سال پہلے کی بات. اس سے حقیقت سے کیا تعلق؟ جبکہ انڈین کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے آرٹیکل 51 کہ گورنمنٹ آف دا ڈے کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستان کے شہریوں میں ایک سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو پیدا کیا جائے. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں, سلیبس میں تبدیلی کی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ اور آخری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا, حکومت نے, یہ پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ 100 دن کے اندر ہم کالے دھن کو واپس لائیں گے. ہندوستان کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی یہ ان کے جو وعدے کیے گئے تھے کیا اس کسوٹی پر لوگ اتر رہے ہیں, کیا اس کسوٹی پر اتر رہے ہیں؟ اب 2019 سے پہلے یقیناً یہ تمام سوالات رہیں گے عوام کے سامنے, اور ہم تو یہی دیکھنا چاہیں گے کہ کیا غریب ہندوستانیوں کے عوام میں وہ جو نوجوان جو ایک امید کے ساتھ اس پارٹی کا ساتھ دیا کہ ایک چینج آئے گا اور ہم کو امید تھی, وہ دھوپ میں کھڑے ہو کر, چلچلائی دھوپ میں کھڑے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, کیا وہ لوگ ان سے جو وعدے کیے گئے اس کو پورا کریں گے؟ کیا ہر ہندوستانی کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے آئیں گے؟ یہ ویلڈ کوسچنز ہے اور عوام اس کے اوپر جج کرے گی حکومت کو. لیکن اگر آپ کی رائے ان کے بارے میں کوئی پوچھے, غیر ملکی, آپ غیر ملکی دورے پہ ہیں تو کیا کہیں گے؟ مودی صاحب کو کیسے تعارف کرائیں گے؟ غیر ملکی دورے پر ہوں اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ ان کا پرفارمنس کیا ہے تو میں بولوں گا یہ اب تک تو ان کا پرفارمنس یہ رہا, یہ عوام کے سامنے. اور آج کے اس دنیا میں جب ایک بٹن کے ذریعے تمام اطلاعات آپ کو مل سکتی ہیں تو جو بات آپ کے سامنے کرا ہوں میں یہی رکھا ہوں. مگر ہمارے وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, نریندر مودی کی اہمیت نہیں ہے, وزارت عظمیٰ کے اس عہدے کی اہمیت ہے, اور ہم اس عہدے کی عزت کرتے ہیں. شخصیتیں اس عہدے پر بیٹھی اور چلے گئی شخصیتیں, مگر جو بھی شخصیت تھی اس عہدے سے بڑی نہیں ہے. وہ ہندوستان کے وزارت عظمیٰ کا ایک بڑا عظیم عہدہ ہے, اور جو کوئی بھی اس عہدے پر بیٹھتا ہے ہم تو اس سے ہی کہیں گے کہ انصاف کرو, انصاف کرو. اور جو ہندوستان کی روح ہے, وہ اس کا ایتھوس ہے, وہ سیکولرزم ہے, اس کو ختم مت کرو, اس کو کمزور مت کرو. اور ہندوستان کی جو سب سے کمزور طبقات ہیں, چاہے دلت ہو, مسلمان ہو, ان کو سیف فیل ہونا چاہیے. کل پارلیمنٹ میں سوال آیا, آپ بتائیے کہ ہندوستان کے جیلوں میں انڈر ٹرائلز کتنے ہیں؟ دلت, مسلمان, آدیواسی. ہمارا ان تینوں کو ملا لیجئے, پاپولیشن میں یہ ریشو آتا ہے 39% قریب, اور جیلوں میں انڈر ٹرائلز ہمیں مور دین 55%, 55%. یہ سوالوں کا جواب کون دے گا؟ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو لوگ الزامات کے بوچھار ہم پر لگاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کو بلانے کا, BBC اسٹوڈیو آنے کا. مکیش, ہلو مکیش. اچھا جی, سوال بہت سارے ہیں لیکن اب سمے ہو رہا ہے, سوال ابھی بھی لگاتار آتے جا رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے اگر یہ سوال جواب کا سلسلہ چلتا رہا تو لگاتار چلتا ہی رہ جائے گا. ایک سوال اگر کرنا چاہو تو تیار ہے, جو پہلے نہ پوچھا گیا, جو نہیں پہلے پوچھا گیا ہو. جی, ایک سوال میں لیتا ہوں. یہ گوگل پلس سے ایک سوال آیا ہے, گوگل پلس کے ذریعے یہ سوال ہمارے پاس آیا ہے. شیر خان ہے, ایک سوال ہے, وہ ہے جو ہے غوری صاحب کا. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مودی سرکار نے سانسد گرام یوجنا شروع کی ہے, تو کیا انہوں نے بھی اس یوجنا کے تحت کوئی گاؤں اپنے یہاں گود لیا ہے؟ ہاں, میں انشاءاللہ تعالی اعظم گڑھ میں ایک گاؤں کا انتخاب کرنے جا رہا ہوں. اعظم گڑھ میں؟ جی, اعظم گڑھ میں ایک گاؤں کا انتخاب. حیدرآباد سے بہت دور ہے. ہاں, تو میری ایک اربن کانسٹیٹنسی ہے, اور اس بات کی اجازت ہے کہ یہ وطن میرا ہے, میں وطن کا باعزت اول درجے کا شہری ہوں, تو میں اعظم گڑھ میں انشاءاللہ تعالی ایک گاؤں کا انتخاب کرنے جا رہا ہوں.
تو وہ تو ایسا گڑھ ہے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ٹیررزم پل رہا ہے. ہاں تو اسی لیے ہم جا رہے ہیں وہاں پر کہ بتائیں گے لوگوں کو کہ وہاں پر ٹیررزم نہیں ہے, وہ شبلی کی سرزمین ہے. شبلی نعمانی, جی وہ شبلی نعمانی کی سرزمین جس نے اس ملک کے لیے عظیم قربانی دی, عظیم خدمت کی. اور یہ جو اسٹیریوٹائپ امیج ہے یہ ہم بتائیں گے سب جھوٹ پر مبنی ہے. تو کون سے گاؤں کے انتخاب ابھی کیا؟ ایک ہے میرے پاس 3-4 نام ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آج اور کل میں اس کو طے کر لوں گا. ایک سوال جلدی سے میں اور پوچھ لوں, یہ سوال ہے شیر خان صاحب کا. شیر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ دوسری پارٹیوں کی طرح ہی آپ لوگوں سے بھی ملنا یا بات کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے, تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ بھی انہیں کی طرح لوگوں سے دور ہیں؟ نہیں, میں شیر خان صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایک دن آ جائیے حیدرآباد, اور صبح 8 بجے سے رات میں 10 بجے تک آپ میرے ساتھ رہیے. میرا سیل فون آپ کو دے دوں گا, اگر آپ کو سر میں درد نہیں ہوگا تو آپ بولنا مجھے. اور آپ خود دیکھ لیجئے کہ میرے پاس الحمدللہ کوئی سیکیورٹی نہیں, میں لیتا نہیں ہوں, نہ میرے پاس کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے, میں اپنی گاڑی چلا لیتا ہوں. کبھی ڈرائیور آیا تو صحیح ہے, ورنہ آ جائیے دیکھ لیجئے. ہم عوام کو ایکسیسیبل رہنا ہے, اور جب اس دور میں جب اللہ کی طرف سے سیل فون ہے, ٹویٹر ہے, واٹس ایپ ہے, میسیجز ہے, بعض وقت تو میں تھک جاتا ہوں ان تمام ایونیوز سے اپلائی کرتے, تو یقیناً ایکسیسیبل ہیں ہم اور کوشش کریں گے اور رہنے کی. مگر میں پورے اعتماد کے ساتھ اور بغیر کسی تکبر کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا ہم لوگ ایکسیسیبل ہیں عوام سے, کوئی دوسری سیاسی پارٹی کے قائدین نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, بالکل, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اچھا, تو ویسے صاحب آپ نے اتنے سارے سوالات کا جواب دیا, اس کا بہت بہت شکریہ. اور بھی بہت سارے سوالات تھے, بہت سارے لوگوں نے پرشن کیے تھے بھارت کے مختلف جگہوں سے, لیکن ظاہر ہے ایک خاص آپ کے پاس سمے ہے اور اس کے بعد آپ بزی ہیں, آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے اور بزی ہو جائیں گے, تو ہم آپ کا وقت ضائع نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ کبھی ایسا ہوا تو پھر آپ کو بلائیں گے. ضرور, بہت شکریہ, تھینک یو.